सूरत अल-बकरा की तफसीर आयत नंबर 226 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली आयत में कसम के हवाले से बात हो रही थी कि अल्लाह पकड़ करता है उन कसमों पर जो तुम इरादतन खाते हो, जिसमें इंटेंशन है, पूरा मुकम्मल इरादा है, और जो आदतन कसम खा ली जाए उस पर कोई पकड़ नहीं है। मगर ये बात याद रहनी चाहिए कि बार बार कस्में खाने वाला शख्स अल्लाह को नापसंद है, यानी बार बार कस्में खाना ये पसंदीदा अमल नहीं है। अब अगली आयत में टॉपिक चेंज हो रहा है, तलाक के हवाले से बात हो रही है और तकरीबन 3 पेजेस रस्म उस्मानी के इसमें हम तलाक के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी किस्म की तलाक वाक़या होती है और विडो के बारे में क्या है, उनकी इद्दत किस तरह है। तो ये सारी डिटेल आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली आयत है लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा क्या है इस आयत का कि जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है, 4 महीने की मुद्दत है, और अगर वो रुजू कर लेते हैं तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। और आगे बात है वही नाज़ा तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर उन्होंने तलाक ही का इरादा कर लिया है तो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, इस आयत की वजाहत में बात इस तरह है कि शरई इस्तिलाह में इला के मानी कसम खाने में आ रहे हैं, यानी अगर कोई शोहर कसम खा ले कि वो अपनी बीवी से 1 महीने या 2 महीने ताल्लुक़ नहीं रखेगा और फिर कसम की मुद्दत पूरी करके ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो इस पर कफ़ारा नहीं। यानी ईला किसे कहते हैं शरई इस्तिलाह में? कसम खा लेना। और कसम किस तरह की? यानी कोई शोहर अगर कसम खाता है कि वो अपनी बीवी से 1 महीना या 2 महीना, और फिर वो कसम की मुद्दत पूरी करके, यानी उसने जब कसम खाई कि मैं 2 माह तक अपनी बीवी से ताल्लुक़ नहीं रख रहा, अब 2 माह उसको फिर अपनी कसम पूरा करनी है, और अगर कसम की मुद्दत को पूरी करके दोबारा ताल्लुक़ कायम करता है अपनी बीवी से तो इस पर कोई कफ़ारा नहीं। हाँ, कफ़ारा कब है? जब मुद्दत पूरी होने से पहले, यानी जितनी उसने कसम खाई थी अब उससे पहले ही वो चाहता है कि ताल्लुक़ कायम कर ले, तो अब क्या है, इस पर उसको कफ़ारा अदा करना होगा। ठीक है। और इसी तरह अगर कोई 4 महीने से ज़्यादा मुद्दत के लिए कसम खा लेता है, ठीक है, अब पीछे तो मैंने 1 माह या 2 माह की बात कही, लेकिन अगर कोई 4 महीने से ज़्यादा मुद्दत के लिए कसम खा लेता है या फिर वो किसी भी टाइम पीरियड का मुद्दत का तयन ही नहीं करता, यानी कोई लिमिटेशन ही नहीं लगाता वो, तो इस आयत में ऐसे लोगों के लिए मुद्दत का तयन कर दिया गया, यानी एक लिमिटेशन लगा दी गई कि भाई 4 महीने हैं। ठीक है, 4 महीने गुजरने के बाद या तो बीवी से ताल्लुक़ कायम कर लो या फिर उसे तलाक दे दो। यानी इस आयत के मुताबिक कोई भी शख्स 4 महीने से ज़्यादा अपनी बीवी को मुअल्लक़ रखने, यानी उसको लटका देने का मजाज़ नहीं है, उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी अल्लाह ने। अब ऐसा है कि पहली सूरत में तो इसे कफ़ारा कसम अदा करना होगा, यानी अगर तो उसने कसम खाई और अपनी कसम की जो मुद्दत थी उसको पूरी कर कर उसने दोबारा से ताल्लुक़ कायम किया है तो उसको कफ़ारा देना होगा कसम का। और दूसरी सूरत जिसमें वो कोई टाइम पीरियड मुख्तस नहीं कर रहा, यानी कोई मुद्दत का तयन नहीं कर रहा, तो क्या है कि दोनों सूरतों में उसको कोई एक सूरत इख्तियार करना पड़ेगी और अदालत इन दोनों में से, यानी दोनों बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने पर उसको मजबूर करेगी और उससे कहा जाएगा कि या तो वो अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करे या फिर उसको तलाक दे ताकि औरत पर जुल्म ना हो। ये तफसीर इब्ने कसीर है। इसी बात के हवाले से एक और बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इस चीज़ में उलमा की 2 तरह की राय पाई जाती है। जैसे कि एक ग्रुप ये कहता है कि अगर शोहर ने बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाई है तो ही इस हुक्म का तलाक होगा, यानी इस आयत में जो कहा जा रहा है ना
کہ 4 مہینے کی ان کے لیے مدت ایک لمیٹیشن لگا دی ہے، تو اس چیز کو امپلیمنٹ اسی صورت میں کیا جائے گا اگر شوہر نے قسم کھائی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری بات کیا ہے، یعنی اگر قسم کھائے بغیر ہی وہ اپنا تعلق توڑتا ہے بیوی سے، تو خواہ کتنی ہی لمبی مدت گزر جائے، کتنا ہی لمبا ٹائم پیریڈ ہو جائے، تو اس آیت کا حکم اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ یعنی ایک گروپ تو کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے حکم کے لیے قسم کھانا ضروری ہے، جبکہ ایک گروپ یہ کہتا ہے، جیسے فقہائے مالکیہ کا جو گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں تعلق توڑنے کے لیے، تعلق نہ قائم رکھنے کے لیے صرف 4 مہینے کی مدت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو عدالت یعنی فورس کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو کہہ رہا ہے کہ اگر قسم اس نے کھائی نہیں ہے نا، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں آتی، پھر جتنا چاہے وہ ٹائم پیریڈ لے لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، قسم کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، اس کے لیے 4 مہینے ہی کی مدت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو طرح کی رائے پائی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا، عزم سے آ رہا نا، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا طلاق ہی کا، تو یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ جو احناف ہیں ان کا یہ مسلک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود طلاق نہیں ہوگی، یعنی 4 مہینے گزر بھی گئے پھر بھی طلاق نہیں ہوگی ان کے درمیان، کیا ہے، بلکہ خاوند کے طلاق دینے ہی سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت مجبور کرے گی، یعنی نہ تو وہ رکھ رہا ہے بیوی کو، نہ چھوڑ رہا ہے، نہ اس کو بسا رہا ہے، تو کیا ہے کہ اب پھر عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ طلاق دے، جیسے اوپر بھی بات میں نے کر دی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خود بخود طلاق نہیں ہوگی، شوہر کے طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی، لیکن کیا ہے کہ 4 مہینے تک کوئی کارروائی نہیں ہوگی، 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر عدالت اس کو فورس کرے گی کہ وہ بیوی کو رکھے یا چھوڑے۔ تو یہ ایک گروپ کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو علماء کا گروپ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر اس نے قسم ہی نہیں کھائی تو پھر یہ سارا معاملہ ہی نہیں ہوگا، اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، یعنی میجورٹی جو اسکالرز کی وہ یہی کہتی ہے کہ طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی، جب تک شوہر طلاق دے گا نہیں طلاق نہیں ہوگی، چاہے 4 ماہ گزر بھی جائیں، ہاں پھر وہ جیسے اوپر بات ہوگی کہ عدالت اس کو فورس کرے گی۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں، 3 ماہ یا 3 حیض۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اس چیز کو چھپانا جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں تخلیق کیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ اس چیز کو نہ چھپائیں، اگر وہ یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں اور اللہ پر، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا، اگر وہ واقعی تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہیں، یعنی اگر وہ واقعی اصلاح چاہتے ہیں تو وہ حقدار ہیں زیادہ کہ بیویاں شوہروں کے پاس واپس چلی جائیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق بھی ہیں مردوں پر اور مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اور درجہ کیوں حاصل ہے؟ سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کہ بھائی وہ تمہارے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں، جیسے چادر اور 4 دیواری کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں، تو مرد کو ذمہ داری سونپی گئی عورت کے لیے، عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ وہ کمانے کے لیے باہر نکل جائے، اللہ نے اس کو ربۃ المنزل، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی، گھر کی ماں، اس کی جگہ تو گھر پر ہے، اس پر اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں لا دی جو خام میں ہم عورتیں اپنے سروں پر لے رہی ہیں۔ ہاں یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ مرد نے کما کر لانا ہے، وہ باہر نکلے گا،
وہ اس کے لیے تمام مینز پرووائڈ کرے گا۔ ہاں، اس کے برعکس اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہے کہ جو فائنینشلی پرابلم میں ہے، تو اس پر گھر بیٹھی بھی وہ کما سکتی ہیں، یعنی طریقے ہیں کمانے کے۔ اور کوئی آنریبل اگر جاب ہے، جیسے ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور جہاں پر مردوں سے زیادہ اختلاط نہیں ہے، میل جول نہیں ہے، تو وہ جاب بھی کی جا سکتی ہے ضرورت کے تحت۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر شوقیہ نہیں، پھر عورت کو گھر بیٹھنے کی تلقین کی گئی، گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ دونوں کے حق میں بہتر ہیں۔ بڑی سمپل سی ایک بات آپ کے آگے، کئی بار میں نے ویسے یہ بات رکھی ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہر حال میں ہمارا اچھا ہی چاہتا ہے، اس کی تو کرم نوازیاں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ہم پر، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، وہ ہمارا برا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم خود ظالم ہیں، ہم خود ظلم کرنے والے ہیں، تو اس نے جو حقوق ہمیں دے دیے ہیں، جو ہمارے رائٹس اور جو ہم پر دوسروں کے جو حقوق ہم پر اللہ نے ڈال دیے، ان سب کے پیچھے لاجک ہے اور بڑی خوبصورت حکمہ ہے، وزڈم کے ساتھ اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ایسے نہیں سارے کام ہو گئے، اور ان میں ہمارے لیے بہتری ہے، ناٹ اونلی وزڈم، بلکہ ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے، ہماری گڈنس اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کی وہی اچھی چیز ہے۔ ہم خود سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ رول بنا لیں تو خود ہی پھنس کے رہ جائیں گے، کیونکہ علم تو اس کو ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، ہمیں تو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا۔ ہر شخص چاہتا ہے وہ دوسرے کا حق مار لے، اس کو اس کا حق نہ ملے۔ ساس چاہے گی بہو کو اس کا حق نہ ملے، بہو چاہے گی ساس کو اس کا حق نہ ملے، اور میں اپنے حق سے بڑھ کر لے لوں۔ یہ میں ایک سمپل مثال دے رہی ہوں، کیونکہ میں خود عورت ہوں تو عورتوں کے حوالے سے آپ اس کو ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکتی ہیں۔ آپ آفیسز میں چلی جائیے، کہیں بھی کسی لیول پہ آپ چلی جائیے، تو آپ دیکھیں گی ہو یہی رہا ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ میں اپنے ماتحت کو آگے نہ آنے دوں، اس کا حق میں مار لوں، اور اب اپنے حق کو میں چھین کے لے لوں۔ یعنی ہم تو ہرگز باز نہ آئے ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے، ظلم کرنے سے۔ یہ تو اس رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے رولز بتا دیے زندگی۔ یہ جو اسلام کیا ہے، مکمل کوڈ آف لائف ہمیں دے رہا ہے کہ بھئی ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، بہن کا یہ ہے، بھائی کا یہ ہے۔ سبحان اللہ، احادیث ہمیں بتا رہی ہیں۔ پھر ریوارڈ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا، بھئی ان کو ڈرا بھی دو اور ان کو خوشخبریاں بھی دے دو۔ کچھ لوگ خوشخبری سن کر آ جاتے ہیں، گڈ نیوز سن کر آتے ہیں، ہاں بھی جنت ہے اس کے بدلے، ہاں بھئی اتنا ریوارڈ ہے۔ یہ تو عارضی دنیا ہے، تو ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں آج یا کل۔ آج کل تو ویسے ہی جو حالات ہو گئے ہیں، عمریں ہی بڑی تھوڑی رہ گئی ہیں، جو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، ہر گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو اس میں سے 4 بیمار ہیں۔ استغفر اللہ، یہ حال ہے۔ تو کچھ لوگ خوشخبری سن کر آتے ہیں، ہاں بھئی ایسا ہے، ایسا ریوارڈ ملے گا ہمیں یہ کچھ ملے گا، پرماننٹ لائف ملے گی، فار ایور جئیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر کر آتے ہیں، نہیں بھئی عذاب نہیں جھیل سکتے، آگ میں نہیں جانا، ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو بات ہے کہ ان باتوں پر جس نے عمل کر لیا، یعنی جو ڈر گیا یا کوئی خوشخبری سن کر آ گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہی فلاح پا گیا۔ یعنی اللہ نے تو کہہ دیے بھی یہ سارے جو میں نے چیزیں تمہیں بتائی ہیں، تمہارے حقوق میں نے متعین کر دیے، رائٹس بتا دیے، ہر ایک کے، مزدور کے، جو مالک ہے اس کے، ماں کے، باپ کے، بیٹی کے، بہو کے، شوہر کے، بیوی کے، ہر ایک کا میں نے حق، میں نے کھول کھول کے تمہیں آیات بتا دی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے چلو گے تو زندگی خوبصورت ہوگی، معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ اور اگر ان سے منہ موڑو گے، اللہ کے بتائے ہوئے جو رولز ہیں، جو لاز ہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، ان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی عقلیں لڑا رہے ہیں، جی ہم بڑے عقل مند، تو ذلیل و خواری ہوں گے، پھر ذلت ہی مقدر ہوگا۔ ایک بنانے والے نے، زبردست ہستی نے، مہربان رب نے ہر چیز دے دی، اس کے باوجود عقل والے کہیں گے یہ تو ہم تو بڑے عقل والے ہیں،
ہماری تو عقلیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں، تب دیکھیں تو پھر کیا ہے، وہ ذلت ان کا مقدر بنتی ہے، پھر معاشرے میں تباہیاں مچتی ہیں۔ آج دیکھ لیجیے سود نے بربادی کر کے رکھ دی ہے، اور دوسری طرف کوئی صدقہ خیرات نہیں دینے کو راضی، یعنی زکوٰۃ بڑے ہی کم لوگ دینے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ کم ہیں۔ یعنی اگر غریب کی مدد ہو جائے کسی قرض سے، صدقہ خیرات سے، زکوٰۃ سے، تو پھر اس نوبت ہی نہ آئے اس کی قرض لینے کی۔ اچھا جی، ہم آیت پر واپس چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے ان کی عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 3 ماہ یا 3 حیض۔ اور یہ میں بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اس آیت کے حکم میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے، وہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ وہ ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 3 حیض اور ایک گروپ 3 ماہ، اور اس میں تھوڑے سے دنوں کا فرق آ جاتا ہے، چند دنوں کا۔ جیسے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ 3 حیض سے فارغ ہو کر جب تک وہ نہا نہ لے، یعنی غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شوہر کے لیے رجوع کا حق باقی رہے گا، یعنی وہ اپنی عورت کے پاس جا سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ رائے ہو گئی۔ اب دوسری رائے کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حیض آتے ہی، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تیسرا مہینہ ہے، 3 ماہ اللہ نے کہا ہے نا، تین حیض کے آنے تک۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تیسرا حیض جب سٹارٹ ہو گیا، سٹارٹنگ میں ہی شوہر کا جو رجوع کا حق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیز کا فرق آ گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک گروپ کے نزدیک اس کے تیسرے ماہ کے حیض کے بعد غسل کرنے تک وقت ہے شوہر کے پاس، اور دوسرے گروہ کے مطابق حیض کے شروع ہوتے ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ اور یہ وقت کیا ہے؟ یعنی یہ عدت کا ٹائم پیریڈ ہے اس شوہر کے لیے جس نے اپنی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، یعنی یہ عدت کا ٹائم پیریڈ بتا دیا گیا۔ اچھا، ایک اور بات اہم ذہن میں رکھیے کہ 2 طرح کی متعلقہ عورتیں، ان کی عدت کا ٹائم پیریڈ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ عورت جو حاملہ ہے، جو پریگننٹ ہے، اس کی عدت اس کے بچے کی جو پیدائش ہے اس وقت تک ہے۔ یعنی پریگننٹ عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 3 ماہ نہیں، جب اس کے بچے کی پیدائش ہوگی۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ 3 ماہ بعد ہو، 4 ماہ بعد ہو، جب اس کے بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ اسی طرح ایک صحابیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دی اور وہ حاملہ تھی، اور کچھ ہی ٹائم کے گزرنے کے بعد ان کے بچے کی پیدائش ہوگی، تو ان کی جو عدت کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تو بات ہوئی کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی کیا عدت کا ٹائم ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اور اسی طرح ایسی عورت جس سے یعنی شوہر نے مباشرت نہیں کی، اس کو چھوا نہیں ہے، اور اس نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات ہمیں کیسے پتہ چل رہی ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم طلاق دیتے ہو مومن عورتوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یعنی تم ان کو طلاق دے دیتے ہو چھوئے بغیر، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدوها، یعنی اب ان پر کوئی عدت نہیں ہے جو تم شمار کرو۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو پس ان کو کچھ متاع دو، اور یعنی متاع جو بھی حق مہر، پھر وہ آگے ڈیٹیل لمبی آ جائے گی، ابھی وہ آگے بات انشاءاللہ ہوگی اگلی آیات میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو متاع دو جو بھی طے شدہ ہے یا نہیں بھی، اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو جس عورت کو چھوا ہی نہیں اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ تو یہ 2 طرح کی عورتوں کو نکال کر باقی جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہیں، اور 3 حیض گزارنے کے بعد اپنی عدت کا ٹائم پورا کرنے کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی حقدار ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا عدت کا ٹائم۔
اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحَامِهِنَّ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو اس بات کو وہ چھپائیں۔ اب تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے حیض یعنی اس کے پیریڈز اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ اب حیض کا چھپانا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت طلاق کے بعد یہ کہہ دے کہ مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں جبکہ اس کو 3 آ چکے ہوں، یعنی اس میں یہ چیٹنگ ہوئی نا کہ اس نے چھپا لیا، اس کو 3 بار پیریڈز آ گئے لیکن وہ دوسروں سے کہہ رہی ہے کہ 2 بار آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدت کا ٹائم ابھی اسٹل باقی ہے۔ اور اسی بات کو آپ اپوزٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی تو وہ کہے کہ جی 3 حیض آ چکے، یعنی بات ختم ہوگی، تو یعنی چیٹ کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو عورت حاملہ ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جس کا بچہ ہے اس سے بات چھپا لی جائے، کیونکہ اس کے پیچھے تفسیر میں بات یہ آ رہی ہے کہ اس طرح اگر وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں جو حسب نسب ہے، جو وراثت کے معاملات ہیں ان میں خرابی پڑتی ہے، اور ویسے بھی یہ دھوکہ دینے کی بات ہے اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے کہ بچہ کسی اور کا ہو اور کسی دوسرے کے نام اس کو منسوب کر دیا جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں بات آ رہی ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یعنی ان کے شوہر پورا حق رکھتے ہیں عدت کے دوران ان کو واپس لے لینے کے، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں رجوع کرنا تو وہ حق رکھتے ہیں اس بات پر۔ رجوع بھی اللہ نے اس صورت میں جائز رکھا ہے شوہر کے لیے کہ اس کا مقصد گھر بسانا ہو، عورت کو تنگ کرنا نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے ولی کو بھی کہہ دیا گیا کہ اگر شوہر واپس رجوع کرتا ہے تو وہ اب اس کے حق میں رکاوٹ نہ ڈالے، یعنی اگر دونوں میاں بیوی راضی ہیں دوبارہ ملنے پر، رجوع کرنے پر، اور شریعت بھی ان کو حق دے رہی ہے، تو اب ولی کا یہ کام نہیں کہ ان کو اس حق سے روکے، منع کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی دونوں کے حقوق، مرد اور عورت دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے پر دونوں شرعاً پابند ہیں۔ تاہم اللہ فرما رہے ہیں کہ عورت پر مرد کو فضیلت یا درجہ حاصل ہے، تو اس کے پیچھے بھی خوبصورت حکمہ ہے، یعنی ایک تو وہ عورتوں کی حفاظت کرنے میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط بنایا ہے، پھر ان کو جہاد کی اجازت ہے، یعنی جہاد جنگ و قتال میں آپ دیکھیں مرد ہی جا کر لڑتے نا، عورت تو ضعیف ہے، جسمانی طور پر بھی وہ ضعیف ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اب بے عقل لوگ یعنی پڑھے لکھے جاہل لوگ چاہے کہتے رہیں جی عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب مالک نے کہہ دیا، جس نے پیدا کیا، دونوں کو جس نے پیدا کیا ہے، جو بنانے والا ہے اس کو پتہ ہے میں نے عورت کو کیسا بنایا، اس کی جو نفسیات فرق ہے، اس کی جسمانی ساخت فرق ہے، اور مرد کا سٹرکچر عورت سے فرق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں سیم ہو جائیں؟ تو ان شارٹ سمپل الفاظ میں اس چیز کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ نے ان کو درجہ دے کر کوئی ایسا کام نہیں کر دیا جس سے عورت پیچھے رہ گئی، عورت کو کسی حق سے محروم کر دیا، عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہیں بھائی، بلکہ ان کے اوپر تو اللہ نے بوجھ ڈال دیا نا، معاش کا بوجھ ان پر ڈال دیا، جہاد کے لیے انہوں نے نکلنا ہے، کمائی کرنے کے لیے انہوں نے نکلنا ہے، اور ایسے بے شمار معاملات ہیں جن میں مرد کے بغیر گزارا ہی نہیں، یعنی اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، رسپانسبلٹیز بڑھا دی ہیں ان کی۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے، اور یہاں پر مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا تو اچھائی سے تم انہیں روک لو یا پھر بہترین طریقے کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں، جائز نہیں کہ تم اس بیوی سے وہ چیز واپس لو جو تم نے اسے دے رکھی ہے، یعنی طلاق دیتے وقت اب ایسا نہ کرو کہ جو کچھ بھی گفٹ تم نے انہیں دے رکھے ہیں اب ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اور یہ بات قرآن کریم میں سورہ نساء میں بھی آئی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں مردوں سے کہ جب تم بیوی کو طلاق دینے لگے ہو، اب بیوی کو چاہے تم نے سونے کا پہاڑ دے دیا تحفتاً ایز اے گفٹ، تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، یعنی تم نے ایک پکا عہد ان سے لی ہے اور اب تم یہ جو کچھ دے رکھا ہے اس کو واپس لوگے۔ ہاں، واپس لینے کی ایک صورت ہے، یعنی اگر تو طلاق دی جا رہی ہے تو اللہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی واپس نہ لو جو تم نے تحفتاً ان کو دے دیا ہے،
ٹھیک ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ تم اس صورت میں اپنا مال واپس لے سکتے ہو، اور وہ خلا کی صورت میں. اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. پہلے الطلاق مرتان کی تفسیر ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کیا بات آ رہی ہے. یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. اب اس کو میں عام لفظوں میں آپ کو ذرا سمپل کر کے آپ کے آگے بات رکھتی ہوں. مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد پہلی مرتبہ اختلافات ہوئے، جھگڑا ہوا، اور وہ اس حد تک بڑھا کہ نوبت طلاق تک آ گئی، اور شوہر بیوی کو حیض آنے کے بعد، یعنی اس کے پیریڈز گزرنے کے بعد، جو کہ سنت طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دی جائے. حیض آنے کے بعد جب عورت پاک ہو جائے تو اس سے جماع کیے بغیر، یعنی اس کو چھوئے بغیر، مباشرت کیے بغیر اس کو پہلی طلاق دے دی جائے. اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ جب اس کو حیض آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے اس سے سیکچول ریلیشن رکھے بغیر، اس سے مباشرت کیے بغیر، پاکی کی ہی اس کی حالت میں اس کو طلاق دے دی جائے، تو یہ سنت کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی دوبارہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے سیکچول ریلیشن پھر رکھتا ہے، تو اب اس کے بعد اس کو طلاق دیتا ہے، تو اس کو تو پھر شیور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہونے والا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہ دو چیزوں کی بات کہی گئی کہ حیض آنے کے بعد پاکی کی حالت میں اس سے کوئی ریلیشن رکھے بغیر، جماع کیے بغیر اس کو پہلی طلاق دے دی جائے. اب اس پر کیا ہے کہ 3 ماہ عدت کا ٹائم پیریڈ ہے. اگر وہ 3 ماہ کے اندر رجوع نہیں کرتا تو عدت ختم ہوتے ہی میاں بیوی میں مستقل علیحدگی ہو جائے گی. اور کیا ہے کہ تیسرا، حیض ختم ہوتے ہی عورت اگر نکاح کرنا چاہے کسی دوسری جگہ پر، یا پھر اپنے پہلے شوہر ہی سے نکاح کرنا چاہے، تو وہ نکاح کر سکتی ہے. تو اس قسم کی طلاق میں، یعنی ایک طلاق دی شوہر نے، اب 3 ماہ اس کے لیے ٹائم پیریڈ تھا، اس عدت کے دوران ہی وہ بیوی کے پاس چلا جاتا، اور وہ زبان سے چاہے مزاح کی حالت میں چاہے سنجیدگی کی حالت میں بیوی سے یہ کہہ دے کہ اس نے رجوع کر لیا، تو رجوع ہو جائے گا، وہ رجوع کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی مستقل، اور اس صورت میں دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیجئے کہ یہ جو پہلی طلاق ہے اور عدت کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے دوران وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے گی. ٹھیک ہے. یہ جو عورتیں نکل جاتی ہیں نا، یعنی اگرچہ شوہر نے ایسی بڑی بات کہہ دی، بڑی مشکلات پڑی، لیکن سورہ طلاق میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں گھروں سے مت نکلیں اور نہ ہی مرد ان کو گھر سے نکالیں. کیا الفاظ آتے ہیں؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن. نہ ہی وہ اپنے گھروں سے نکلیں، ولا یخرجن، اور نہ ہی دوسرے یعنی ان کے شوہر ان کو گھروں سے نکال لیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلی طلاق کی جو عدت ہے اس کے دوران بیوی اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہے گی اور وہ اس کے تمام اخراجات کو برداشت کرے گا. اور یہ بھی بات آتی ہے، یعنی اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت و سنگھار کو قائم رکھے، یعنی ہو سکتا ہے کہ شوہر کسی بھی وقت رجوع کر لے. اور پھر بات آتی ہے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا 3 ماہ کے اندر، یعنی جو عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اگر اس دوران وہ رجوع نہیں کرتا تو اب کیا ہے، عورت حقدار ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، چاہے تو اپنے پہلے شوہر ہی سے یا پھر کسی اور سے. یعنی اس کو نکاح کا حق حاصل ہے، کسی بھی غیر مرد سے بھی کر سکتی ہے اور اپنے سابقہ شوہر سے بھی کر سکتی ہے. اور اہم بات یہ کہ وہ سابقہ یعنی اپنے پچھلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اگرچہ اس نے اس ٹائم پیریڈ میں رجوع نہیں کیا. اب اس کے لیے پریشانی کیا کہ وہ دوبارہ سے نکاح کرے گا، دوبارہ سے حق مہر متعین کرے گا. اچھا جی، یہ تو بات ہوئی ایک طلاق کی. اب فرض کریں شوہر رجوع کر لیتا ہے، چاہے عدت کے ٹائم کے دوران ہی وہ رجوع کر لیتا ہے. اب کیا ہے کہ یہ جو اس نے پہلی طلاق دی ہے یہ باقی رہے گی آگے زندگی میں، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا.
وہ کیسے؟ فرض کر لیں وہی میاں بیوی کچھ عرصے کے بعد، مثلاً چند سالوں کے بعد پھر ان میں جھگڑا ہو گیا اور پھر نوبت طلاق تک پہنچ گئی، اور شوہر پھر بیوی کو سنت کے مطابق، قاعدے کے مطابق اس کو حیض ختم ہونے کے بعد پاکی کی حالت میں دوسری طلاق دے دیتا ہے، اور وہ اس سے مباشرت بھی نہیں کرتا، یعنی اس سے سیکچول ریلیشن بھی نہیں رکھتا۔ وہی طریقہ جو سنت کا طریقہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دیتا، پاکی کی حالت میں طلاق دیتا ہے، اور پاکی کی حالت میں اس سے جماع نہیں کرتا، تو اس کو دوسری طلاق وہ دے دیتا ہے۔ اب دوسری طلاق کے بعد بھی شریعت جو ہے شوہر کو 3 ماہ کا ٹائم دیتی ہے، یعنی وہی 3 ماہ عدت پیریڈ، اور اس کے دوران شوہر کو حق دیا گیا اگین کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس دوسری طلاق کو اور پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی دوسری کو بھی طلاق رجعی ہی کہا جاتا ہے۔ اور اب کیا ہے کہ اگر شوہر 3 ماہ میں رجوع نہیں کر رہا یا 3 حیض کے بعد رجوع نہیں کر رہا، تو دونوں میاں بیوی میں مستقل علیحدگی ہو جائے گی۔ اب وہی پروسیجر پہلی طلاق والا، یعنی اس میں بھی کیا ہوگی، کیونکہ یہ بھی طلاق رجعی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد، عدت کا ٹائم پیریڈ مرد نے گزار دیا، اب کیا ہے کہ عورت کو حق حاصل ہو گیا کہ چاہے تو وہ سابقہ شوہر سے ہی شادی کر لے، نکاح دوسرا کر لے، یا پھر کسی غیر مرد سے نکاح کر لے۔ تو یہ معاملہ ہوا الطلاق مرتان، یعنی 2 بار تو شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل میں نے پیچھے آپ کے آگے رکھ دی، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک بار طلاق ہوئی، کسی نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تو بہت صحیح ہو گیا، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، دوبارہ حق مہر دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح پھر اس نے دوسری بار کچھ سالوں کے بعد پھر سے طلاق تک بات پہنچی، پھر اس کو اسی طرح شریعت حق دے رہی ہے، 3 ماہ کا اس کے پاس ٹائم ہے، یعنی وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اگین وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اب جب فرض کر لیں وہی جوڑا ہے، اب کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد 2 مرتبہ انہوں نے ایسا کام کیا، اب کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد اگین تیسری مرتبہ پھر جھگڑا ہوا اور پھر طلاق تک بات پہنچی، تو اب کیا ہے کہ اب اس کو پہلی اور دوسری طلاق کی طرح عدت کا ٹائم پیریڈ نہیں دیا جائے گا، اور اس تیسری طلاق کو طلاق بائن یعنی مستقل الگ کرنے والی طلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی سمپل الفاظ میں یوں سمجھیے کہ 2 مرتبہ تو شریعت نے شوہر کو حق دیا، اب 2 مرتبہ گزر جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر اس نے زندگی کسی حصے میں جا کر اس کو طلاق دی ہے، تو جیسے ہی وہ طلاق دے گا اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اور کوئی رجوع کا ٹائم اس کو نہیں دیا گیا، کوئی اس کے لیے کوئی وقت نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی طلاق ہوئی عورت علیحدہ ہوگی۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی عورت کو عدت کا ٹائم گزارنا ہے، یعنی 3 حیض یا 3 طہر، جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے میں نے ڈیٹیل دے دی ہے کہ اس میں بھی جو فقہا ہیں، جو اسکالرز ہیں، 2 رائے رکھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 3 ماہ کرے گی، کوئی کہتے ہیں کہ 3 حیض۔ تو بہرحال عورت نے عدت گزارنی ہے، اور وہ عدت گزارنے کے بعد ہی کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب فرق کیا آیا؟ یعنی بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ تیسری طلاق کے بعد اب عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ، یعنی ایک آپشن ہے جو کہ ایک نیچرل بات ہے، جیسے کہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور دونوں زوجیت کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر کسی وقت زندگی میں کسی ٹائم پہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو وہ طلاق دے دے، تو اب وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک چیز ضرور سمجھ لیجئے کہ ایسا جان بوجھ کر کرنا، جیسے یہ بات آج کل جاہل لوگوں میں پھیلی پڑی ہے کہ جی حلالہ کر لیا جائے، تو یہ چیز حرام ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، تو ان سے آگے نہ بڑھا جائے اگر وہ دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو بات آ رہی ہے کہ 2 مرتبہ اللہ نے گنجائش دی ہے شوہر کو طلاق کا، کہا ہے الطلاق مرتان، کہ 2 مرتبہ تو ہو گیا، تیسری مرتبہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ ہے، اس کے پیچھے حکمہ کہ
عورتوں پر جاہلیت کے زمانہ میں ظلم ہوتا تھا، یعنی شوہر نہ تو ان کو بساتے تھے اور نہ ہی ان کو چھوڑتے تھے، تو اللہ نے اس زیادتی کا دروازہ بند کیا اور مرد کو اس سہولت سے بھی محروم نہیں کیا کہ وہ سوچ سمجھ لے، یعنی اگر ایسا ہو گیا، غصے میں کوئی بات ہو گئی تو اب اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے پہلی یا دوسری مرتبہ 2 مرتبہ اس کو حق دے دیا گیا۔ اور اگر یہ اللہ حق نہ دیتا اور پہلی مرتبہ ہی یہ بات ہو جاتی کہ علیحدگی ہو گئی مستقل طور پر، تو اس سے معاشرے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، تخفیف ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس معاملے میں، یعنی طلاق کے جو کیس میں بھی 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ جیسے سعودی عربیہ میں یہ بات پرویل ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دیتا ہے، اب وہ طلاق کے الفاظ چاہے 3 بار کہہ دے یا 4 بار کہہ دے، وہ اس طلاق کو ایک طلاق کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے گا؟ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو 1 سے زائد بار طلاق دیتا ہے ایک ہی وقت میں وہ چاہے زیادہ بار ہی بول دے غصے میں آ کر، لیکن اس کو علماء ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار ڈائیورس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ابھی حق باقی ہے، 3 ماہ کا عدت کا ٹائم ہے عورت کے لیے بھی۔ لیکن حنفی مسلک کے لوگ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بر صغیر انڈو پاک میں، ان میں کیا چیز پرویل کر رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے ایک وقت میں ایک طلاق دی تو وہ ایک کنسیڈر ہوگی، اور اگر اس نے 3 بار کہہ دیں تو بس وہ تینوں ہی بیک وقت نافذ کر دی جائیں گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ان کے انداز میں، طریقہ کار میں، شوہر کے پاس کوئی حق باقی نہیں رہتا اگر وہ ایک بار غصے میں تینوں طلاق دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تینوں ہی ہو گئی ہیں اب، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر اس طرح نہیں۔ اگر ایک وقت میں شوہر نے، یعنی غصے میں، وہ 3 سے زائد بار بھی دے دے، 5 بار بھی کہہ دے، اگر وہ کہہ دیتا ہے یہ ورڈ طلاق کا، لیکن اس کو یہاں پر ایک ہی طلاق مانا جائے گا، ایک ہی بار اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ اگر تینوں طلاقوں کو ایک ہی وقت نافذ کر دیا جائے، امپلیمنٹ کر دیا جائے، تو جس سے کوئی غلطی ہوگی اب وہ اس غلطی کا ازالہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو اس سہولت سے ہی محروم کر دیا، اور دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی، اور بچوں کی زندگیاں تباہ، گھر بار خراب۔ تو جو لوگ یہ نقطہ نظر، جن کا یعنی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایکسٹریم کی طرف ہے۔ تو بہرحال دونوں باتیں میں نے آپ کے آگے رکھ دیں۔